अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा एक ऐसी दिलचस्प चीज़ है जो एक तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि मैं अवाम का मुकदमा सही तरीके से लड़ रहा हूँ और जितनी भी बातिल क़ुव्वतें हैं उनको शिकस्त देने के लिए मैं निकला हूँ अवाम के साथ, जबकि दूसरी तरफ PDM जमातें कहती हैं कि हम असल दावेदार हैं अवाम का मुकदमा लड़ने के। और इसी इसना में उन्होंने कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के मीनार पाकिस्तान लाहौर जलसे को रोकने के लिए जो भरपूर कोशिशें निगरान पंजाब हुकूमत ने की, यानी शायद इस्लामाबाद में PDM जमातें भी मिलकर अपनी हुकूमत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस तरह से रुकावटें खड़ी ना कर सकती जिस तरह से हमने निगरान पंजाब हुकूमत को कल रुकावटें खड़ी करते हुए देखा। कंटेनरिस्तान बना दिया गया कल लाहौर को। कोई सड़क, कोई छोटी से छोटी गली ऐसी नहीं छोड़ी गई जो ज़मान पार्क से मीनार पाकिस्तान की तरफ जाती हो और उसको पूरी तरह से बंद ना किया गया हो गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के लिए। लेकिन अल्लाह की शान, ये जो स्क्रीन पर आप साथ साथ मनाजिर देख रहे हैं, ये मीनार पाकिस्तान लाहौर के मनाजिर थे कल रात जो देखने में आए। क्लियरली पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत इस वक्त हमें इमरान खान साहब को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है और जब PDM जमातों से हमारी इनफॉर्मल डिस्कशंस होती हैं तो ख़ास तौर पर नून लीग के रहनुमा बड़े परेशान नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि ये हमने बड़ी गलती कर ली, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली ये रिजीम चेंज वाली, हम इस चक्कर में ना पड़ते, इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर जाते तो शायद हमारा इलेक्शन में बहुत बेहतर स्कोप होता आज की निस्बत। सो भले 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो या अपने वक्त पर 30 अप्रैल को हो या फिर 1.5 साल बाद हो, अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब बड़े परेशान नज़र आते हैं कि अवाम का वोट तो इमरान खान के हक़ में डल चुका है। तो ये अब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इमरान खान साहब के जो वेल विशर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सिर्फ अपने कुछ गलत फैसलों से नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। PDM जमातें उनका सियासी तौर पर कुछ बिगाड़ती हुई नज़र नहीं आती, उनके तो ख़ुद अपने पल्ले कुछ रहा नहीं जब पब्लिक सपोर्ट सारी इमरान खान साहब की तरफ निकल गई। आज इसी इसना में हमने देखा कि बहुत शोर मचा हुआ है जी, वज़ीर आज़म साहब का जो जवाबी ख़त आया है सदर पाकिस्तान को, उसको उन्होंने उसमें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया सदर पाकिस्तान को और कहा कि आपकी ये जो गुफ्तगू है ये तो सिर्फ PTI के ख़यालात की तर्जुमानी कर रही है और ये PTI की प्रेस रिलीज़ मालूम होती है जबकि हमारी हुकूमत मुख्तलिफ ख़यालात की हामी है। तो इस पर भी बात करेंगे, इस जलसे से PTI ने क्या हासिल किया, क्या मैसेज गया अवाम में, उस पर भी बात करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक 10 नुकाती एजेंडा दिया जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को संभाला देंगे अगर उनको दोबारा से इक़्तिदार मिलता है। उसमें उन्होंने ज़राअत, सनत, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से लेकर जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस वक्त बुरी तरह से निगलेक्ट हो रहे हैं, जो बकौल इमरान खान साहब के उनके दौरे हुकूमत में और जो फैक्ट्स इसको सपोर्ट भी करते हैं, स्टेटिस्टिक्स इसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या दीगर आपका बिजनेस सेक्टर हो, उसको काफ़ी अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम मिला था इमरान खान साहब के दौर में। तो पसमानदा अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम और कानून की जो हुक्मरानी है जिसका आजकल हमें बहुत फुकदान नज़र आता है, मनी लॉन्ड्रिंग का ख़ात्मा और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो सरमायाकारी लाएंगे अगर इमरान खान आते हैं दोबारा इक़्तिदार में। ये इमरान खान साहब के कुछ प्लान के नुकात थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ हाल ही में हाथ मिलाने वाले एजाजुल हक साहब। आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा की हैसियत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाजुल हक साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने PTI में आपकी जमात जम हो गई है या आपने शमूलियत इख्तियार की है, किस तरह से, हाउ आर यू एग्जैक्टली प्लानिंग ऑन गोइंग अबाउट इट? देखिए, ये सवाल बड़ा लोग पूछ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी जमात अपनी जगह कायम है। अच्छा जी। क्योंकि ये जनजाउल हक शहीद के नाम पे बनाई गई थी। मैं शुरू से ही खान साहब बहुत मरतबा मुझे कह चुके थे तो कि हम इकट्ठे चलेंगे, तो इसलिए अब ये फैसला किया कि हम इकट्ठे चलेंगे, जद्दोजहद इकट्ठी करेंगे
اور الیکشن بھی اکٹھے مل کر لڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں شمولیت بھی کہہ سکتی ہیں آپ اس کو, اگر شمولیت سمجھتے ہیں تو شمولیت بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے, اور جس آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بہت سی باتیں کر دیں جو کہ حالات کے مطابق ہیں, کہ کس طرح سے یہاں اس ملک کے اندر ابھی افراتفری انارکی جو کا جس طرح پھیلی ہوئی ہے اس وقت, اور کوئی سمت نظر نہیں آ رہی. ایک تو ہوتا نا چلے 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد الیکشنز ہو جائیں گے, پھر دوسری حکومت آ جائے گی یا یہی حکومت جیت کر آ جائے گی. اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں جو ایک ڈی اسٹیبل سسٹم نظر آ رہا ہے, ہمیں کوئی آگے ہمیں نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, کہ ہم کہیں یار کہ کل کوئی بہتری آ جائے گی. یہاں پہ معیشت کے حوالے سے دیکھ لیں, دفاع کے حوالے سے دیکھ لیں, سیکورٹی کے حوالے سے دیکھ لیں, روپے کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ اپنی ایکسپورٹس کے حوالے سے دیکھ لیں, اپنی ریمیٹنسز کے حوالے سے دیکھ لیں, ہر چیز جو ہے اس وقت یا تو نیچے کی طرف جا رہی ہے یا بالکل سٹینڈ سٹل پہ کھڑی ہوئی ہے. تو میں تو ماضی میں بھی بہت سے تجویزیں پیش کرتا رہا ہوں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن آج جو میں نے مطلب کل دیا گیا انٹرویو وزیر داخلہ صاحب کا سننے کے بعد, تو مجھے جتنی مایوسی میرا خیال ہے کہ میرے پورے 35 سال کے سیاسی کیریئر میں نہیں ہوئی, کہ آج تک کبھی نے اس قسم کی میں نے گفتگو نہیں سنی. ایک اچھے شخص جنہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہوئی ہے, جنہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں, جن کے خلاف اگر کہتے ہیں چلو ہم مانتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ غلط مقدمات بھی بنائے گئے ان کے خلاف, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ بھی ہو جائے, یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے, یا ہمارا سیاسی وجود رہے گا یا اس کا سیاسی وجود رہے گا. ہمیں آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ کرنا پڑے یا ماروائے آئین یہ کرنا پڑے, ہم یہ کریں گے. الیکشن ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی اس کے ہوتے ہوئے. تو اس قسم کی جو گفتگو ہے, یعنی یہ ایک تھریٹننگ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن مایوس کن ہے کہ اگر وہ رہے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. تو وجود تو کسی کا ختم نہیں ہوتا. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک زمانے میں 17 سیٹیں بھی آئی ہیں, 17 سے بھی کم آئی ہیں, اور پھر ان کی حکومت بھی آ گئی. تو یہ تو ایک سائیکل ہے جو چلتی رہتی ہے. لیکن جو حالات ہیں اس وقت, اس میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ, یعنی سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے گئے, دباؤ ڈالا گیا الیکشن کمیشن پہ, پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا اس لیے گیا کہ ججز پہ پریشر ڈالنے کے لیے ان کو ملائن کیا جائے, ان کی تصویریں اٹھا کر وہاں لے کر گئے, اور وہاں جا کر نعرہ بازی ہوئی. وہاں پہ ایکس ججز کے خلاف بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ ججز کو ایک قسم کی تھریٹ کرنے کی وہ بات تھی. تو اب مجھے تو کوئی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. یہ راستہ یہ جی اعجاز الحق صاحب, یہ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ اس کو مایوس کن سٹیٹمنٹ کہا جائے, تھریٹننگ سٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے. ہاؤ از اٹ ناٹ اے تھریٹننگ سٹیٹمنٹ؟ مطلب رانا ثناء اللہ صاحب بطور انٹیریئر منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ چاہے قانونی طریقہ آزمانا پڑے یا غیر قانونی, اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ قانونی ہے یا غیر قانونی, اب ہم ہر حد تک جائیں گے. اور 25 مئی کا واقعہ ہم نے دیکھا, ابھی ریسنٹلی لاہور میں جس طرح سے ہوا, نگران حکومت نے جس طرح سے پولیس کو اپنی ہی نہتے عوام کے سامنے جو ہے کھڑا کر دیا بندوقیں تانے ہوئے. تو یہ آپ کو آگے حالات کوئی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ مار دھاڑ کی طرف جانا ہے, سو مچ سو کہ اب وہ انٹرویوز میں بھی اپنے سینٹیمنٹس چھپا نہیں پا رہے؟ دیکھیں تھریٹنگ تو یہ تھی, لیکن اس کا میرے نزدیک جو لب لباب ہے, یعنی جو میں اس سے آخذ کر سکتا ہوں, وہ جی. یہ ہے موجودہ حکومت الیکشنز میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشنز میں نہ جانے کا مطلب ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے, نگران حکومت سمیت جو ان کی ایکسٹینشن ہے, جی. یا ان کی بی ٹیم ہے اس کو, چاہے وہ کے پی کے میں ہے, چاہے وہ صوبے میں ہے, پنجاب میں ہے, وہ ایکسٹینشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اور وہی کام کر رہے ہیں. کبھی نگران حکومت, عبوری حکومت نے, آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کی حرکتیں, وہ تو ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتے جو دور رس ہوں. ان کا تو کام ہے آپ نے امیجیٹ
الیکشنز کروانے اور الیکشنز کے لیے تیاری کروانی بالکل ہے. پوسٹنگز ٹرانسفرز بھی نہیں کر سکتے. وہ تو انہوں نے تو مطلب کوئی چھوڑا ہی نہیں, نیچے پی ایم تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے, مطلب جس قسم پوسٹنگ ٹرانسفرز کی ہیں. پھر وہاں کے جو آئی جی ہیں, مطلب ان کی گفتگو اگر آپ سن لیں, وہاں کے وزیر اعلیٰ کی گفتگو آپ سن لیں. میں تو محسن نقوی صاحب کو سمجھتا تھا بڑے مہذب, ایک اچھے جرنلسٹ ہیں اور اچھا سی این این کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور اچھے اپنے چینل چلا رہے ہیں, لیکن انہوں نے تو ہاتھ توڑ دوں گا, پاؤں توڑ دوں گا, بند کر دوں گا, اس قسم کی گفتگو تو آج تک کبھی نگران حکومت سے ہم نے سنی نہیں تھی. وہ زمانہ بھی تھا کہ اتنا اعتماد ہوتا تھا لوگوں کو کہ جو حکومت ختم ہوتی تھی اسی کی نگران ہوتی تھی اور پھر بھی لوگ لڑ لیتے تھے. اب تو ایک امپارشل بری نگران حکومت, اور وہ بھی نہیں کام کر سکتی. پھر دوسرا جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی نیت کیا ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ سال 2 سال کے لیے, سال بھی ان کے لیے کم ہوگا کیونکہ سال میں بھی لوگوں کو اتنا پیچھے, ہمارے لوگوں کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے پاکستانیوں کا, کہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو کوئی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ آ جائے, یعنی کوئی عبوری حکومت آ جائے جو لمبی چلے, اور دوسرا یہ کہ اگر جمہوریت جاتی ہے تو بھاڑ میں جائے, مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے اس ملک کے اندر. یہ ان کی کوشش ہے, یہ کروانا چاہتے ہیں. اور یہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے, کیونکہ کبھی آپ یہ دینے جائیں, سمن دینے جائیں تو 2000-3000 پولیس والے جا رہے ہیں, بالکل, یعنی اس کے پیچھے رینجرز کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ بغیر وجہ کے پھر آپ کہتے ہیں جی وہ پیٹرول بم چلا رہے ہیں. غلط کیا انہوں نے, چلے مانتے ہیں, لیکن آپ اتنی آنسو گیس جب پھینکیں گے تو آگے سے ریئیکشن تو اس کا آئے گا. نہیں, اور یہ بھی تھوڑا سا یہ سائنس بھی کو بتا دے کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بم چلائے گئے, جبکہ وہ شیشے کی بوتلوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے. مطلب یہ شروع ہی کیوں کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ نہتے عوام نے اپنے سیلف ڈیفenس میں, ظاہر ہے لوگ ریٹیلیٹ کر رہے تھے, غصے میں تھے, اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ان سے بندہ پوچھے کہ آپ تو عوام کے محافظ ہیں, آپ کس خوشی میں اپنی نہتے عوام پہ جس طرح سے آنسو گیس کے گولے برسا رہے ہیں؟ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بے شک لوگ عوام محبت میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر 1500, 2000, 2500 آدمی ہر وقت وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو بہت سے طریقے تھے. آپ یہ سمن کسی کو بلا کر بھی دے سکتے تھے, آپ یہ سمن وہاں چسپا بھی کر سکتے تھے, آپ یہ سمن کسی کے ذریعے بھجوا سکتے تھے, اور اگر وہ نہ آتے سمن ریسیو کرنے کے بعد تو آپ ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر سکتے تھے, جو کہ انہوں نے کوشش کی. اب 130 کیسز بنا کر آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں گئے. احسان نیازی کو آپ دیکھ لیں کہ ایک عدالت سے چھوٹتا ہے تو دوسری تھانے سے نکلتا ہے تو تیسرے میں. تو اس طرح سے تو میرا خیال ہے ماحول مزید خراب ہوگا, ٹھیک تو نہیں ہوگا. جلسہ کل کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا, میرا خیال ہے کہ لوگ طریقے سے وہ رکاوٹیں توڑ کر وہاں پر آئے ہیں. یہ اپنی مثال آپ ہی ہے, ماضی میں اس کی شنید نہیں ملتی. اس میں بھی اللہ خیر کرے ایک نئی ایف آئی آر نہ تیار ہو جائے کہ لوگ کیوں مینار پاکستان میں تمام تر رکاوٹیں عبور کر کے پہنچے. اعجاز الحق صاحب, ایک بڑا پرٹیننٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, جیسے میں نے ابتدائیے میں بھی بات کی کہ شہباز شریف صاحب نے بڑا اعتراض عائد کیا ہے صدر پاکستان کو, جو جوابی خط دیا ہے انہوں نے, اور میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کی پریس ریلیز ہے. فرماتے ہیں کہ میں مجبور ہوں کہ آپ کا خط تحریک انصاف کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے. آپ کا خط یک طرفہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے جن کا آپ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں, اور یہ صدر کے آئینی منصب کا آئینے دار نہیں. اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں. 3 اپریل 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا. قومی اسمبلی کی تحلیل کہ آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا, اور ابھی بھی آپ ہمارے خلاف جو ہے وہ اپنی آئینی فرائض سے جو ہے انحراف کر رہے ہیں. یہ میں نے شہباز شریف صاحب کا جو اعتراض ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ کو یہ کس حد تک جسٹیفائیڈ لگ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ صدر کا عہدہ جو ہے یہ بڑا ایک نیوٹرل سا عہدہ ہے, اور وہ سپریم کمانڈر ہے آرمڈ فورسز آف پاکستان کے. یعنی اس سے بڑا عہدہ اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں کہ اگر وہ سپریم کمانڈر ہے. اگر صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تاریخ دی,
90 دن کے لیے وہ ڈیٹ مجھ سے کہا گیا کہ آپ دیں، تو میں نے وہ تاریخ دی اور آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن بن گئے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ماحول بہتر ہو، الیکشن ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو کیا وہ اپنا، آپ کا خیال ہے کہ تجاوز کر رہے ہیں اپنی پوزیشن سے؟ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے. جس طرح سے آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر وہاں دنگا پشتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اس سارے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے وہی صدر ہے جنہوں نے اپنی کوششوں سے اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی 2 ملاقاتیں بھی کروائیں، جس سے کہ وہ ایک بہتری کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. چلے وہ ماحول بہتر نہیں ہوا، تو کیوں نہیں ہوا نہیں ہو اعجاز الحق سکا. صاحب؟ آپ کی اب اطلاعات کے مطابق کیا چیز ہے؟ ڈیڈ لاک کیوں قائم ہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا؟ دیکھیں ڈیڈ لاک اس وجہ سے ہے کہ اپریہنشنس ہیں. اچھا. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آ جائیں گے تو یوں کر دیں گے، یہ چلے جائیں گے تو یوں کر دیں گے. جب پچھلے حکومت کے دوران اختلافات پیدا ہوئے عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تب بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں. تب بھی جنرل باجوہ کو جا کر کہا گیا تھا کہ جی یہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان نے اس بارے میں سوچا بھی ہو کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. اور یہ اس کون چھوٹی سی غلط پیدا کر رہا تھا غلط فہمیاں؟ دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ ماحول خراب کروانا چاہتے ہیں. اسی مطلب یہ طرح پی ڈی ایم کے تھے یا پی ٹی آئی کے نواز اپنے شریف لوگ کے تھے؟ اور جنرل مشرف کے درمیان، میں نے اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ہوں گے، وہ جا کے مطلب بڑھا چڑھا کر باتیں بتاتے ہیں، کچھ وہاں سے سن کر آ جاتے ہیں اور وہ یہاں آ کر بتاتے ہیں جی وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح سے نواز شریف اور مشرف کے درمیان بھی 2 مرتبہ جو غلط فہمی پیدا کی گئی کارگل کے وقت، اور ایک دفعہ اس سے پہلے بھی جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف پوزیشن خالی تھی، تو یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ شاید ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا اور نیا چیف لایا جائے گا. تو اس سے پھر معاذرہ اتنی بڑھ گئی کہ آخر دیکھا آپ نے 12 اکتوبر آ گیا. بالکل. پھر جمالی صاحب کے اور مشرف صاحب کے درمیان بھی اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں، کچھ ان کے پرنسپل سیکرٹری نے، کوئی دوسرے لوگوں نے. تو یہ ماحول جو ہے، آپ اس کو تھوڑا سا اگر منصب پہ اپنے بیٹھ کر آپ سوچیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر کوئی آ کر آپ میں غلط فہمیاں ڈال رہا ہے تو آپ کو ان سے بالاتر ہونا چاہیے، ملک اور قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب ایک چھوٹی سی وجہ سے جو تبدیلی لائی گئی، اس تبدیلی سے آج ملک کو کہاں پر ہم پہنچا دیا. اگر بہتر راستہ نکال لیتے اس وقت بھی الیکشنز کروا دیتے جس پہ بحث ہو رہی تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ماحول نہ ہوتا جو آج اچھا ماحول ہے. اعجاز الحق صاحب، آپ اپنی ظاہر ہے کینڈیڈ پوزیشنز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. آپ بالکل جو بات ہوتی ہے یو ہیو دا اسپائن ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ اینڈ یو نون فار دیٹ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جنرل باجوہ کے حوالے سے ابھی پچھلے کچھ ماہ میں یکے بعد دیگرے کوئی 4 سے 5 انٹرویوز منظر عام پر آئے، مختلف صحافیوں نے، جاوید چودھری صاحب ہوں یا دیگر صحافیوں نے کلیم کیا کہ باجوہ صاحب سے ہماری بڑی ڈیٹیل بات چیت ہوئی اور انہوں نے یہ کہا. اب ایک طرح سے تو جنرل باجوہ نے اپنی صفائی پیش کی چیزوں کے تناظر میں، لیکن وہ الٹا بیک فائر کرتا گیا اور پاکستانی عوام نے ان میں سے ایک بھی جسٹیفیکیشن کو اپیرنٹلی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ لوگ ظاہر رجیم چینج پہ بہت اپسیٹ ہیں. یا تو عمران خان صاحب کو ہٹا کر کوئی ایسا بہتر شخص لے آتے کہ جس پہ سب لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے عمران خان سے یہ بہتر آپشن ہے. اب وہی آپ انہی لوگوں کو لے آئے، بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو جن کو پاکستانی عوام نے ووٹ آؤٹ کیا تھا 2018 کے الیکشن میں، لہٰذا ظاہر ہے وہ ساری ریزنٹمنٹ ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. ڈگی والی بات بھی آپ ہی نے پاکستانی عوام کو مطلع کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب ڈگی میں چھپ کر ملاقاتیں کرنے جاتے تھے. تو یہ بتائیں کہ کس حد تک اس میں صداقت ہے کہ جنرل باجوہ جو صفائیاں پیش کر رہے ہیں کیا واقعی ان کی طرف سے آ رہی ہیں، یا ابھی جو ریسنٹ تردید آئی ہے کہ میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، آپ کی کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ انہوں نے کوئی انٹرویو تو نہیں دیا ہے سچ کہ وہ چاہتے ہوں کہ یہ چھپ جائے. اچھا. جنرل باجوہ کی یہ عادت ہے کہ بڑی کھلی جی کھلی جی باتیں کرتے بالکل ہیں اور کئی مرتبہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے. کہنی چاہیے. ہو سکتا ہے شاید میں اطلاع کی میں نے اس پہ تھوڑی تحقیق کرنے کی کوشش کی تھی،
تو میری بات ہوئی نعیم گھمن صاحب کے ساتھ، جن کا نام لیا جا رہا تھا کہ جن کے گھر پہ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے تو بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ شاید بیتلا کو میرے گھر کا اگر ایڈریس بتا دے تو میں اسے مان جاؤں گا. تو وہاں تو یہ ملاقات نہیں ہوئی جو کلیم کیا گیا تھا. دوسرا، کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ سے ملاقات ضرور ہی ہوگی، اور اس ملاقات میں انہوں نے بہت سی گفتگو کر دی ہوگی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کہیں چھپ بھی جائیں گی آگے چل کر. آج ان کی تردید آ گئی ہے اس بارے میں، اخبارات کے اندر بھی چھپ گئی ہے کہ میں 2024 یا کون سی تاریخ تک میں گفتگو نہیں کر نہیں سکتا، کر کیونکہ 2 سکتا. سال کی قدغن ہوتی ہے. تو ہمیں اس بات پہ بلیو کرنا چاہیے نہیں تو وہ کہ کوئی یہ، قانونی ایکشن پھر لے لیں. یہ جتنے بھی صحافی بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے، تو ان پہ قانونی ایکشن لے لیں باجوہ صاحب. دیکھیں قانونی ایکشن لینے سے پھر آپ مزید باتیں جو ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوں گی، کورٹس میں جائیں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، تو وہ اس سے بہتر ہے میرے خیال میں. اچھا، آپ کو تو کیا لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں، اور جو لوگ جنرل ضیاء الحق کے سب سے زیادہ جو ان سے مستفید ہوئے، جن پر ضیاء صاحب نے اپنے دور میں بڑا اعتماد کیا، جن کے کریئرز، پولیٹیکل کریئرز ہی ضیاء صاحب کی جو ہے وہ مہربانی سے شروع ہوئے، وہ آج آپ پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں کہ جنرل ضیاء کا بیٹا عمران خان کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ طنز کے تیر تو کیا انہوں نے میرے پہ چلنے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے تعلقات تو بہت اچھے ہیں. پی ایم ایل این کے جتنے لوگ ہیں الحمدللہ ہم نے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کیبنٹ کے اندر بھی اکٹھے رہے متعدد مرتبہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، دیکھیں بات تو ملک اور قوم کی ہے. میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر کبھی موقع ملے گا تو میں شہباز شریف صاحب کو بھی ملوں گا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اگر زرداری صاحب کو بھی ملنا پڑے تو زرداری صاحب کو بھی ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی لیگیسی لے کر چل رہے ہیں. مجھے تو افسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی والوں پر، جب وہ آ کر اس کی سپورٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو. پھر وہ اپنے آپ کو، کیونکہ جو کیبنٹ ہوتی ہے نا، یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بالکل. خالی پرائم منسٹر، پوری کابینہ کی رسپانسبلٹی ہوتی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو کابینہ کے ممبر ہیں لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. جو کچھ ہوا سمان پارک پہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن نے کہا وہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو آج یہ جو 50ویں سالگرہ آپ منا رہے ہیں 73 کے آئین کی، اور 73 کے آئین کو آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اس کے پرخچے اڑا رہے ہیں. ان کے اپنے لوگ اعتزاز احسن کو دیکھ لیں، جی جی. کوسا صاحب کو دیکھ لیں. کوئی بھی شخص میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہتر اس میں کیا ہے؟ بہتر اس میں طریقہ ایک ہی ہے. دیکھیں ثناء اللہ صاحب نے جو کہا، مجھے امید ہے کہ وہ اپنے الفاظ آگے چل کر واپس بھی لے لیں گے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو راستے سے کسی کو ہٹانا، کسی ایک کا وجود ختم کرنا، کسی کی سیاست ختم یہ کرنا، تو جمہوریت. اعجاز الحق صاحب، یہ یہ تو آپ کی امید ہے نا. رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں ابھی، عظمہ بخاری جو ان کی سینئر رہنما نون لیگ کی، انہوں نے بھی کچھ دن پہلے یہی فرمایا کہ ریاست جب کسی کو مارنے کا ارادہ کر لے تو آپ روک نہیں سکتے. بے نظیر کو جب راستے سے ہٹانے کا فیصلہ مشرف نے کر لیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا، بھٹو کی دفعہ کیا ہوا. وہ ماشاءاللہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باقاعدہ مثالیں دے رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ کہ اس پر کوئی رسپانس نہیں آ رہا، کوئی کانڈمنیشن نہیں آ رہی کہ کس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے. تو یہ تو آپ کو پارٹی لائن نہیں لگ رہی ان کی؟ نہیں، یہ خالی ان کی پارٹی لائن نہیں ہے، 14 جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں سب کی پارٹی لائن یہی ہے. سب خوفزدہ ہیں الیکشن سے، کوئی الیکشنز میں نہیں جانا چاہ رہا. اس وجہ سے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، صحیح. اور یہ کریں گے کوشش. دیکھیں یہ تو قدرتی طور پر غائبانہ مدد آ رہی ہے، ورنہ انہوں نے کسر تو کوئی بھی نہیں چھوڑی کوئی تھی نہیں چھوڑی تھی. اتنے. بالکل. اچھا اعجاز الحق صاحب، بس آخر میں ایک دو سوال پوچھنا چاہوں گی کوئکلی. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ آپ شہباز شریف صاحب سے بھی ملنا چاہیں گے ملکی مفاد میں، زرداری صاحب سے بھی ملنا پڑے ان سے بھی ملیں گے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ہر شخص کے ساتھ ملکی مفاد میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ الیکشن ریفارمز پہ بات کرتے ہیں، ملک کو آگے لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، الیکشن کی تاریخ آئینی حدود کے اندر اندر دیتے ہیں تو 100 بسم اللہ. لیکن ادروائز جس طرح کی مصلحت کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا خان صاحب بھی اسی اس پہ آ گئے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ چور ہیں قومی خزانے کے.
دیکھیں اب ان کو کہتے تو وہ یہی ہے، لیکن انہوں نے خاص یہ بھی کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں. جو میں نے تجویز دی تھی کہ ان کو پارلیمنٹ میں آگے بیٹھنے دیں، مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نیشنل ایشوز پہ اور الیکشنز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. مطلب اگر یہ حکومت کمیٹی بنا دے اور وہ بھی کمیٹی بنا دیں گے صحیح. تو یہ آپ بیٹھ اور بات چیت کریں کہ بالکل ٹھیک. کب الیکشنز کروانے ہیں آپ نے. بالکل صحیح. اچھا اعجاز الحق صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو ظاہر ہے جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوئیں، ظاہر ہے اس کے بعد کیا سے کیا چیزیں ہوتی گئیں اور آج ملک اس نہج پر پہنچ چکا ہے. اب یہ بتائیں کہ جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے، ظاہر ہے ہر شخص جو فوج میں جاتا ہے وہ اس ملک سے ایک عہد کر کے جاتا ہے کہ ہم پوری طرح سے اپنے ملک و قوم کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. جنرل عاصم منیر صاحب آئے تو پوری قوم کو بڑی امید تھی کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف ان کے آنے سے جائیں گی، اور جنرل باجوہ اور خان صاحب کی جو ایک چل رہی تھی رفٹ، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے آگے چیزیں موو کریں گی. تو کیا آپ کو چیزیں آگے موو کرتی ہوئی بہتر ڈائریکشن میں نظر آ رہی ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے شاید حالات اتنے دگرگونہ ہوتے جو اب ہو گئے؟ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں مجھے بڑی امید ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف، ان کا ایک بڑا اچھا کیریئر رہا ہے اور ان کی معلومات بھی میرا خیال ہے بہت گہری ہوں گی پاکستان کے معاملات میں، کیونکہ یہ جو دو اہم ایجنسیز ہیں، ملٹری انٹیلیجنس اور ISI، دونوں کے ہیڈ رہ چکے ہیں. جی. تو حالات اس قسم کے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی مداخلت کریں اور انٹروین کریں، لیکن وقت آئے گا کہ جب کسی نہ کسی کو، اور میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو مل کر ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا جس سے کہ پاکستان اس دلدل سے نکلے. دیکھیں انشاءاللہ. ہماری آخری بات میں کر لوں کہ اگر ہماری معیشت خراب ہوگی تو ہمارا دفاع بھی کمزور ہوگا، ہماری سیکیورٹی. تو سر اس وقت یہ جو ملک ابھی جو لاہور میں جو کچھ خان صاحب کے گھر کے باہر ہوا ہے، نہتے عوام پہ جس طرح پولیس نے تشدد کیا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی تھوڑا سا انٹیریئر منسٹر اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کوئی ہوش کے ناخن لیں؟ سیاست میں آپ بالکل ہی اندھے ہو گئے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کر کے. جس طرح سے عمران خان صاحب کی اہلیہ گھر میں اکیلی تھیں، 2 ملازم تھے اور دھاوا بولا گیا. خدا نخواستہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کے یا ان کے پارٹی ہیڈز کے گھروں میں اس طرح سے چار دیواری کا تقدس پامال ہو تو کیا وہ برداشت کیا جائے گا؟ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ اس میں تو انٹروین کرنا چاہیے نا، عدالتوں کو بھی اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی. دیکھیں وہ انٹروین کریں گے تو پھر غلط تاثر بھی جائے گا. حکومت یہ کرتی ہے کہ جب بھی دیکھتی ہے کہ PTI کے، اب دیکھیں کل کے جلسے میں انہوں نے ایک بڑی اچھی تقریر کی، ایک وے آؤٹ دیا ملک کو، اکانومی کے بارے میں بات کی، ملک کے درپیش مسائل کے بارے میں بات کی. کسی کو ڈائریکٹلی انہوں نے یا انڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا جیسے کہ وہ ماضی میں کرتے تھے. یہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ طے کیا تھا ہم نے کہ ہم نے کچھ کسی کو نہیں کہنا، ہم نے اچھا ماحول پیدا کرنا ہے. یہ جیسے ہی حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، کہیں PTI اور اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ایسا کام کر دیتی ہے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم تو کر نہیں رہے، یا عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ PTI کی اور ان کا آپس میں جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ وہ بھی اس قسم کا، جس طرح خان صاحب نے یہ جیسچر دیا ہے ایک گڈ ول کا، ایک اچھے تاثر سے، بالکل کہ انہیں فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، تو بالکل یہ بھی ایک، آپ تمام سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان کے محب وطن ہیں اور ان کو سب کو مل کر الیکشن بالکل بالکل. اور فوج تو سب کی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اور کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو، فوج سب کی ہے، ملک سب کا ہے، ریاست سب کی ہے. اپنی نہتے شہریوں پہ جو تشدد ہے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے، اور یہ اس کی جتنی بھی سرزنش کی جائے موجودہ حکومت کی اتنی کم ہے. اعجاز الحق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اعجاز الحق کی، انہوں نے ابھی ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کولیبریٹ کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے، کچھ سیاسی گفتگو کی، کچھ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک آپس میں رفٹ چل رہی ہے پچھلے تقریباً 1 سال سے. بیہائنڈ دا سینس تو شاید 2-3 سال سے معاملہ گڑبڑ تھا، لیکن عوام کے سامنے بات اس وقت کھلی
جس وقت پراپرلی ایک وہ رجیم چینج ہو گئی اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان اپنی ایک پریس کانفرنس میں فرمایا کہ میں ریکویسٹ کروں گا موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کر پریس کانفرنس کریں اور ہم مل کر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کریں گے. سو اس طرح کی کچھ ایسے ہنٹس تھے جو کہ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے دیے گئے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ خان صاحب کا بھی جو ایک اپریہنشن تھا وہ ظاہر ہے، اور عوام بھی جو شکوہ کر رہی تھی وہ درست ثابت ہوا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے ملک اب کس طرح سے لے کر جانا ہے، ملک کھڑا کہاں ہے، کس مشکل وقت میں ہم آ چکے ہیں اور ہم نے آگے کا وے فارورڈ کیا ہے انشاءاللہ. کیونکہ جب تک آگے نہ دیکھا اور پیچھے کی ہی ہم اپنی رفٹس میں پڑے رہے تب تک ملک آگے نہیں چل سکے گا. سو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ ابھی آپ سے ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو ہم دکھائیں گے بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی عظیم گفتگو جو انہوں نے ابھی کل فرمائی ہے بطور انٹیریئر منسٹر آف پاکستان. کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے انہوں نے اپنی ہی حکومت کو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن کا سلسلہ چل رہا ہے اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ہر طریقے سے ایلیمنیٹ کرنے کی جو خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ان کے سیاسی مخالفین ان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف سیاست سے بلکہ پکا ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس بات کی نشاندہی عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی اپنی کچھ تقاریر میں بھی کی. جب وزیر آباد میں خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تب بھی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کچھ نام لے کر کہا کہ یہ لوگ مجھے پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں. تو ایسے میں جبکہ اتنے سیریس الزامات عائد ہو رہے ہوں حکومت پر، تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بطور انٹیریئر منسٹر آف پاکستان، وزیر داخلہ اس ملک کا، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے پھر اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. جی تو آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب یا تو ہماری سیاست بچے گی یا عمران خان کی، اب کسی ایک کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہی ہے. اور اس اثنا میں ہم اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ قانونی کیا ہے اور غیر قانونی کیا، اب ہم ہر حد کراس کریں گے. تو یہ بڑی ایک الارمنگ صورتحال ہے اور اس پہ ظاہر ہے کہ اب اس پہ اگر عالمی ادارے اگر ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور پاکستان کی اپنی جو عدالتیں ہیں اگر وہ اس حوالے سے کوئی خود نوٹس لیتی ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ جی ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ہمیں ناحق سوال کیا جا رہا ہے. جبکہ یہ کتنی سنگین بات ہے جو رانا صاحب نے کی ہے. اگر اس کی آپ کسی بھی ڈیولپڈ ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں اس طرح کی گفتگو کوئی کرے تو اس کی کتنی سیریس قانونی ریپرکشنز ہو سکتی ہیں کسی کی سوچ ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں سب چلتا ہے، ہم دیکھتے آئے ماضی میں آپ کی بے نظیر بھٹو صاحبہ اتنی وائبرنٹ پاکستان کی سابق وزیر اعظم خاتون جن سے ایک دنیا انسپائرڈ تھی، کس طرح سے سر عام ان کو قتل کر دیا گیا. آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہیں، آزاد دندناتے پھرتے ہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں. بھٹو صاحب کا جس طریقے سے جوڈیشل مرڈر بعد میں اسے قرار دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگیسی آج بھی جو ان کے کام تھے ان کو آج بھی دنیا بڑے صحیح معنوں میں یاد رکھتی ہے، کیونکہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا جو کانسیپٹ تھا، جو آئیڈیا کنسیو کیا تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا. اس کے بعد کوئی بھی اس کا کریڈٹ لیتا رہے تو اور بات ہے، لیکن بھٹو صاحب کی اس میں بڑی زبردست کنٹریبیوشن تھی. پھر ایک جس طرح خان صاحب نے 48واں اجلاس جو OIC کا تھا اس میں پاکستان نے میزبانی کی، امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کی ماشاءاللہ پچھلے 23 مارچ 2022 کو. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی اور the rest is history. سو یہ ہم ماضی میں بڑے اس طرح کے واقعات دیکھ چکے ہیں کہ جس میں پاکستان کی بڑی عظیم ہستیاں جو پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتی تھیں ان کو جس طرح سے سائیڈ لائن کیا گیا، ایلیمنیٹ کیا گیا اور آج تک قاتلوں کی کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی. ایسے میں ہماری موجودہ حکومت کو تو باقاعدہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ قوم بے فکر رہے، کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس کے سپورٹرز ہوں، اس کے لیڈرز ہوں، اس کے رہنما ہوں، اس کے پارٹی ہیڈ ہوں، سب اپنی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ جئیں گے اس ملک میں. لیکن آپ دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے وہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں اور بڑی ایک ڈسپیکیبل سچویشن ہے. ذرا عظمہ بخاری صاحبہ کا بھی پروڈیوسر صاحب کلپ سنائیے، وہ کیا کہتی ہیں.
جی، تو آپ نے سنا کہ وہ فرماتی ہیں کہ ریاست جب کسی کو مارنے کا ارادہ کر لے تو وہ آپ پھر روک نہیں سکتے، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو انہوں نے شہادت ہے، اس کا ذمہ بھی انہوں نے ایک طرح سے ریاست پر تھوپ دیا. سو یہ اتنی سنجیدہ یہ بات ہے اور اتنا یہ سنجیدہ الزام ہے. اس الزام کی گریوٹی پر جتنا زیادہ پونڈر کیا جائے اتنا کم ہے. بڑے تشویشناک بات ہے، اور اس پہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ موجودہ حکومت کے اسپوکس پرسنز کس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں. ماحول کیا بنا ہوا ہے، اپنی ہی پولیس اپنے ہی نہتے شہریوں پر بندوقیں تانے کھڑی ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے معاملہ. یہ آج پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے تو کل کو یہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ ہوگا، پرسوں کوئی اور جماعت اس سے افیکٹ ہوگی. سو الٹیمیٹلی افیکٹ کون ہو رہا ہے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے والا شخص کون ہے؟ پاکستانی ہے نا. تو آپ اپنے ہی نہتے شہریوں پر ظلم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو اپنی سیاست بچانی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ آن ریکارڈ رکھا جائے گا. اور اب ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو اب رانا صاحب کا یہ بیان بالکل اسی تناظر میں اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے گا کہ یہ انہوں نے کس طرح سے اتنی سنگین بات کر دی. اس کی جواب طلبی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ہماری جو معزز عدلیہ ہے، وہ اس معاملے میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ ایک از خود نوٹس اگر وہ لے سکیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یا اگر کوئی شخص اس پہ پٹیشن لے کر چلا جائے اور سوال کرے، کیونکہ نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، شہباز شریف ہوں، فضل الرحمان ہوں یا عمران خان ہوں، ہر پارٹی ہیڈ کی جان اتنی ہی قیمتی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کو الیکشن ہارنے کا اس قدر خوف آپ کے دماغ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ کہیں کہ بس اب ہم ہر حد کراس کر جائیں گے، اور اوپنلی آپ انٹرویو میں اس چیز کو کنفیس کریں. سو اٹس اے ویری شیمفل ایڈمیشن جو کیا گیا ہے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم صاحب کے مشیر جناب قمر زمان قاہرہ صاحب. آپ کشمیر افیئرز پر مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، اور سابق وزیر اطلاعات بھی ہیں. قاہرہ صاحب، ابھی انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا خطرناک سا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور ایک طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے جو اپریہنشنز ہیں ان کی تصدیق بھی کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یا ہماری سیاست دفن ہونے جا رہی ہے یا عمران خان کی کسی ایک کی سیاست تو ختم ہوگی. اور اب اگر ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری نفی ہو رہی ہے تو ہم کسی بھی حد تک جائیں گے یہ دیکھے بغیر کہ قانونی کیا ہے اور غیر قانونی کیا ہے. تو پیپلز پارٹی کی اس پہ کیا پوزیشن ہے؟ کیا پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے انٹیریئر منسٹر کے اس نیریٹو کو؟ بہت شکریہ. میں نے نہیں سنا رانا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے. لیٹ می گو تھرو اٹ. میں اس کے اوپر پراپر طور ریسپونڈ اس کو تبھی کر سکوں گا یا جماعتی موقف دے سکوں گا جب میں اس کو پراپرلی سن سکوں. لیکن ایک بات میں عمومی طور پہ آپ کو عرض کر دوں، یہ تو ہم سیاسی بیانیے کے طور پہ بات کرتے رہتے ہیں. ہمارا بیانیہ بڑا ہم غیر محتاط سی گفتگو کر دیتے ہیں بعض اوقات تقریروں میں. مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات کہاں کہی ہے. سر ایک اردو پوائنٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے انہوں نے. اچھا، تو یہ کسی کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے ایک اصطلاح کے طور پہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگ ریجیکٹ کر دیں گے یا پھر ہمیں کر دیں گے. یہ اگر اس تناظر میں ہے تو یہ ایک اور تناظر ہے. لیکن ہم اس کے لیے کسی بھی حد تک غیر قانونی یا قانونی کا بالکل تقاضا نہیں کریں گے اور کسی بھی حد تک جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے قانونی طور پہ ہی رہنا ہے اور حکومت قانون سے چلا کرتی ہے. مجھے توقع نہیں کہ رانا صاحب نے ایسا بیان دیا ہو. بالکل دیا ہے. میں اس پہ اس سے زیادہ بھی بات نہیں کر سکتا جب تک میں پورا انٹرویو سن نہ لوں یا ان سے بات نہ کر لوں کہ انہوں نے کس ریفرنس پہ یہ بات کہی. چلیں، بالکل صحیح. ریفرنس تو ویسے ان کا بڑا کلیئر ہے، جو ابھی عظمہ بخاری صاحبہ بھی کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں فرما رہی تھیں کہ ریاست جب کسی کو ختم کرنے کی ٹھان لے تو پھر آپ روک نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. اور بلکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا بھی انہوں نے مشرف صاحب پہ ذمہ ڈال دیا اور کہا کہ جنرل مشرف ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے تو دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ چلی گئیں، کوئی روک نہیں سکتا. یہ افراد کے دیے ہوئے ان بیانات کو جماعتوں کی پالیسی نہیں کہا جا سکتا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. سر وہ جماعتوں کی کسی نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا ہے، غیر محتاط بیان دیا ہے، تو یہ جماعت کا موقف نہیں ہو سکتا. تو سر پیپلز پارٹی اس کو کنڈیم کرتی ہے عظمہ بخاری کے اس بیان کو جو انہوں نے دیا؟ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں ایسی کسی سوچ کو جو آئین اور قانون سے متصادم ہو
بالکل سپورٹ نہیں کرتی. بالکل صحیح. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا, وقت کی قلت ہے, بس 2-3 سوال آخر میں کرنا چاہوں گی. خان صاحب کا جلسہ کل روکنے کے لیے یہ جس طرح سے نگران پنجاب حکومت نے پورا زور لگا لیا لیکن پھر بھی روک نہ سکے اور عوام کا سمندر عمران خان صاحب کے ساتھ پہنچ گیا مینار پاکستان, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا نگران پنجاب حکومت کو اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے؟ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, اگر تو سارے عمل کا تعلق لا اینڈ آرڈر سے ہو, یعنی وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ہو تو پھر اور بات ہے. لیکن اگر یہ سیاسی عمل کو روکنے کے لیے تو بالکل نہیں روکنا چاہیے, اور ایسے عمل کو روکنے سے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا, اس کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی, اگر سیاسی طور پر روکا گیا تو, اور اگر انہوں نے اس کی کوئی اور وجہ ہے یا ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے یا سیکیورٹی کی صورتحال ہے, تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر انفارمیشن تو ایک ہی ہے نا ان کے پاس, ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام کی اکثریت کھڑی ہے, بھلا وہ رجیم چینج آپریشن کا یہ سال اگر اس طرح سے یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید آج آپ لوگوں کی بڑی بہتر پولیٹیکل فوٹنگ ہوتی الیکشن کے اعتبار سے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے, آپ نے بطور اینکر اپنی ایک ججمنٹ دی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس لیے ڈری ہوئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے, تو یہ میرا خیال ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرنے دیں, یہ ایسا نہیں ہے. آپ کی ذاتی رائے اپنی جگہ, مجھے اس کا احترام ہے. آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں میری رائے سے؟ جی یقیناً اختلاف کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی اور پنجاب میں یہ حکومت بھی نہیں کہہ رہا کہ ڈری عمران بھی خان نہیں کے ساتھ عوام نہیں ہے. اچھا میں ہے, یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف اس کے ساتھ ہے. کچھ تو کہیں قاہرہ صاحب, کوئی ایک طرف تو اپنا موقف بتائیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام عمران خان کے ساتھ بھی ہے, عوام ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم بھی عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں, عمران خان بھی عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں. بائی الیکشنز میں کچھ عمران خان جیتے تھے, کچھ باقی جماعتیں جیتی تھی. آج بھی باقی جماعتیں جلسے کرتی ہیں, ان کے لوگ جلسے میں بھی جاتے ہیں. یہ کہنا کہ عوام صرف عمران خان کے ساتھ ہے, یہ درست نہیں ہے. بالکل صحیح. ہاں یہ بھی بات درست ہے کہ عوام باقی عمران کے ساتھ بھی ہے, باقی جماعتوں کے ساتھ. بالکل, لیکن سر پھر آپ کے ساتھ بھی عوام ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے, تو پھر الیکشن سے فرار کیوں ہمیں نظر آتا ہے پی ڈی ایم جماعتوں کا, جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں؟ لطیف کوثر صاحب نے ویسے یہ بھی مناسب کمنٹ نہیں ہے کہ الیکشن سے فرار ہے. اچھا یہ وہ بھی ان کو چاہتے کہنے دیں, نہیں گزارش ہے یہ ان کو کہنے دیں. سر ہمیں تو یہ بات کرتے ہوئے نہیں سر, میں آپ کو میں عرض کر دیتی ہوں میں یہ کیوں کر رہی ہوں. میں جب دیکھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ عمران خان صاحب ایک الزام عائد کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان بائسڈ نہیں ہے, وہ بائسڈ ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب, ہم اس کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن خود ہی 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے کر آئین شکنی کا مرتکب ہو جاتا ہے, جو اعتزاز صاحب نے بھی بڑا کھول کے بتایا, لطیف کوثر صاحب آپ کی پارٹی کے اپنے ماہرین قانون بتا رہے ہیں. اب آپ پھر وہی کر رہی ہیں. میں ایک بڑے کے طور پہ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں. آپ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا الیکشن کمیشن آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہے سر, آپ مجھے درست کر دیں. بغاوت ہے, آئین شکنی تو قابل گردن زدنی ہے. تو سر آپ میری تصحیح کر دیں قاہرہ صاحب, یہ اسے کیا کہا جائے پھر؟ ایسا نہیں ہو رہا. اس کو آرگومنٹ کرنے کے لیے اس وقت اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ہیجان ہے, اور ہم ذرا جذباتی قوم ہے. ہیجان کے عالم میں, جذباتیت کے عالم میں حقائق چھپ جاتے ہیں, اور ہم صرف اپنے بائسز کے ساتھ آگے نہیں سر, میں تو بالکل اس کو بڑے کھلے دماغ سے, مجھے ذرا وضاحت سے بات کرنے دیں, انٹرپٹ نہ کریں ذرا, تاکہ میں بات کسی طرف لگا سکوں, ورنہ کل تک لگے رہیں گے. عرض یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ہے, الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ دی تھی, خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کی. ان اسمبلیز کے, پنجاب اسمبلی کے اس وقت کے لیڈر آف دا ہاؤس اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی کہتے تھے کہ میں خان صاحب کو کہتا رہا اسمبلیاں ڈیزالو نہ کریں, میں تو اس حق میں نہیں تھا, میں نے کہا تھا کچھ اور دن نکال لیں, لیکن خان صاحب نے توڑوا دی. اور آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ چیف منسٹر نہ چاہے اور آپ اسے اسمبلی توڑوا لیں, لیکن یہ ایک طرف اس کو چھوڑ دیجئے, یہ پیسہ وقت گزر گیا اس کا.
अर्ज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी 30 अप्रैल की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, उसके तरीकाकार क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन खुद अपने पास अमला रखता है? इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर मांगता है अदलिया से, इलेक्शन कमीशन फौज और पुलिस से सिक्योरिटी मांगता है, और इलेक्शन कमीशन तलब करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए प्रिजाइडिंग, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और दीगर अमला। अब वो अपनी मीटिंग्स करते हैं और उनको, जो मैं कहने लगा ना, ये वेरीफाइबल चीजें हैं, और वो ये है कि जी आप फौज को उन्होंने कहा कि जी हमें आप सिक्योरिटी के लिए अपने दस्ते दें। फौज ने कहा कि इस वक्त हम ये काम नहीं कर सकते कि हम पोलिंग स्टेशन पे डिप्लॉय करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अपनी फोर्सेस को स्पेयर कर सके। हाँ, हम रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे ये कर सकते हैं कि हम कुछ जगहों पे अपने फोर्स को डिप्लॉय कर दें और किसी एक्यूट इमरजेंसी की सूरत में हम वहां मुदाखलत करें। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि मुल्क के अंदर लाखों टीमें इस वक्त मर्दमशुमारी के अमल में है और 30 अप्रैल ही उसकी डेट है, और उस वक्त तक फौज इतने लोग और फराहम नहीं कर सकती। ये क्या दुरुस्त बात है कि नहीं? क्या फौज ये बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल ये बात सही है कायरा साहब, लेकिन इस तरह से तो फिर 100 साल इलेक्शन मैं आपको तस्दीक करता हूँ, और अगर ऐसा है और फौज के सरबराह ने या फौज के इदारे ने कहा कि हम इतनी बड़ी तादाद में फौज स्पेयर नहीं कर सकते, तो क्या इस अदम मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा सकता है? और क्या इलेक्शन कमीशन उन्हें हुक्म दे सकता है कि आप ये मर्दमशुमारी बंद कर दो और इधर आके इलेक्शन कराओ? क्या ये कर सकता है? दूसरा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने मांगे रिटर्निंग अफसर, वो थोड़े थे, अदलिया ने इनकार कर दिया, ये भी रिकॉर्ड पे है। सही, उन्होंने अदलिया की बजाय इंतजामिया से रिटर्निंग अफसर लिए, और ये भी तारीख है कि हमारे मुल्क में जब भी रिटर्निंग अफसर इंतजामिया से आए इस पे एतराजात उठे, और याद रखिए आइंदा उठेंगे। बिल्कुल सही। तीसरा सूबाई हुकूमतों से महकमा तालीम का अमला, क्योंकि बड़ा महकमा होता है, और पुलिस, इन दोनों के अमला जो होता है वो फील्ड में काम करता है या इलेक्शन में काम करता है। इस वक्त जो मर्दमशुमारी का अमला है वो भी इन्हीं पे मुश्तमिल है, और वो भी 30 तारीख तक इस काम में कर रहे हैं। बिल्कुल सही कायरा साहब, अगर वो भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही, आपका कह रहे हैं कि हम अमला स्पेयर नहीं कर सकते। जी। अब जरा गौर कीजिए, आप लोग इस वक्त कह क्या रहे हैं? उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को कहा कि आपके महकमों ने हमें लिख के दिया है, आपका क्या? बिल्कुल सही कमर ज़मान कायरा साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, बल्कि थोड़ा सा ऊपर चला गया। दिल तो चाहता है कि आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू हो, और इस पे बड़ी सैर हासिल मज़े की डिबेट चल रही थी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम यहीं से रिज्यूम करेंगे। यहाँ पर नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। एक बहुत पर्टिनेंट सवाल छोड़े जाती हूँ। ये वही मोअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन है जिसने अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कहा था कि हम नवंबर 2022 से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, उसके बाद जब मर्जी कहें नवंबर 2022 के बाद हम जब भी इलेक्शन करवा सकते हैं आप कहें। और उस बात को भी आज 5-6 माह गुजर चुके हैं और अभी तक तैयारी नहीं नज़र आती। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे जुमे की रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।